अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मसरूर वड़ाइच ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को देखने का, सब्सक्राइब करने का, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का और कमेंट्स बॉक्स में अपने तासरात का इजहार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गर्म गर्म और बहुत हॉट स्पॉट खबरें आपके लिए। यूँ तो मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँच रही होंगी, मगर हमारी खबरें आप तक बाकायदा तहकीक के मराहल से होकर गुजरती हैं। ये इस बात की गारंटी है कि हम आपका कोई भी समय वक्त ज़ाया नहीं करते। तो जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर तो ईरान और इसराइल की जंग है, जो किसी लम्हे भी छिड़ने को तैयार है। अमेरिका ने साफ जवाब दे दिया इसराइल को कि ये आखिरी चांस था, वो आपने ज़ाया कर दिया, अब आप भुगतो, आप जानो और वो जाने। हाँ, अगर आप पे हमला हुआ तो हम हमेशा की तरह अलाई हैं, इत्तेहादी हैं, आपके साथ खड़े होंगे। बात वही है, वहीं पे आ गई कि आप जो मर्जी करो, आपको कुछ नहीं, लेकिन आप उन पे हमला ना करो तो ठीक है, अगर करो तो हम आपके साथ हैं। बस इतनी सी सादा लफ्ज़ों में यही तोता कहानी है मिडल ईस्ट की, गल्फ की और ये सारी। तो जनाब, अभी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो इस्लामाबाद से, वफाकी दारुल हुकूमत से, और वो खबर है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन हम आपके रोंगटे खड़े करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, मगर खबर के मुहर्रिकात ऐसे हैं जनाब। काजी फाइज ईसा साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत के सबसे आला चीफ जज, भागने के लिए पाकिस्तान से बिल्कुल तैयार हैं। इंग्लैंड में मेरे सोर्सेस ने, जो कि एक अच्छे इदारे में वहाँ पे मुतय्यन है, मेरी इतला के मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया, जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने और बच्चों के लिए जो उनसे मांगी है, अजाइलम की दरख्वास्त मांगी है, की है, और उस दरख्वास्त के जवाब में फॉरेन अफेयर यूके का जो है, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने उन्हें बताया कि जनाब हम इसका आपको नहीं बता सकते, आपके पास 6 माह की एंट्री होगी, उस दौरान आप फैसला करें और फिर जो हालात होंगे उसके मुताबिक देखा जाएगा। हम एडवांस में आपको कुछ नहीं बता सकते। और इस सिलसिले में उन चीफ जस्टिस साहब की बेगम, उनके बच्चे काफ़ी दिनों से मसरूफ़ अमल है, राब्ते हो रहे थे, रवाबत हो रहे थे। पाकिस्तान एम्बेसी को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया। पाकिस्तान एम्बेसडर को भी जो मतलब पाकिस्तान कमीशन का, लंदन कमीशन का जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तानी, दूसरे मुल्कों में एम्बेसडर होते हैं, लेकिन लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जो ये दौलत मुश्तरका के ममालिक हैं, इन मुल्कों में तैनात सफीर को हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस मामले में इन्वॉल्व किएगा। पाकिस्तान के खारजा महकमा को इस सिलसिले में इन्वॉल्व किया गया, और ये बात खुलकर सामने आ गई है कि लंदन वालों ने हाथ उठा दिए हैं। वो इनका वीज़ा तो नहीं रोक सकते, पुराना लगा हुआ है, तो इसलिए रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं रोक रहे। तो जनाब, अब ये हालात हैं कि फैमिली काफ़ी दिनों से, उनका सारी फुटेज मौजूद है, कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, कौन कौन से ऑफिस में गए, और कुछ अंदर की भी खबरें। काजी साहब किसी भी तरीके से इंश्योर करना चाहते हैं जाने से पहले कि मुझे वहाँ पे पॉलिटिकल अजाइलम, सियासी पनाह मिलेगी या नहीं। और इसके साथ ही एक दूसरा बमशेल भी तैयार है।
وہ جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنے ایک کزن کے ذریعے یہاں کینیڈا میں مسی ساگا میں موجود ایک بھارتی نژاد کنسلٹنٹ اور بریسٹر لائر سے رابطہ کیا ہے. ان کی بات ہوئی ہے، کیونکہ ہم بھی ادھر ہوتے ہیں، بات کسی محفل میں ہم تک پہنچ گئی ہے، تو جناب اس سے رابطہ کیا، ان سے کہا ہے کہ وزارت سے آپ بات کریں کہ انہیں پاکستان میں ہی میں سیاسی پناہ کا پروسیس کمپلیٹ کر کے انہیں، تو ان کو یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے متعلقہ بریسٹر کو، متعلقہ وزیر کو، متعلقہ وکیل کو، کہ آپ کے جو کلائنٹ ہے وہ پہلے اپلیکیشن دے کے بعد ہم اس پہ پروسیس پہ غور کریں گے، ادروائز ہم اس پہ غور نہیں کر سکتے. کیسے بھی حالات ہوں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک طریقہ کار ہے، اصول وضع ہے، قوانین وضع ہے، اس لیے ہم اس پہ پہلے ہی سے کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے. ان کے پاس ویزے ہیں، وہ آئے اور اپنا پروسیس کر کے دیکھ لیں. تو یہ جناب ان کو یہ اب پتہ نہیں راجہ سلطان سکندر صاحب، ویزے ان کے پاس سارے ملکوں کے ہیں، قاضی صاحب کے پاس بھی سارے ملکوں کے ویزے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس رسک کو اویل کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ رسک ویسے تو اتنا بڑا نہیں. اس ملک میں آ کے بندے کو آزادی ہوتی ہے، یہاں پہ انگلینڈ چلے جائیں یا لندن آ جائیں، ادھر یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ضرورت کرتا ہے. یہاں میں نے دیکھا ایک برادریوں کے لوگ جنہوں نے آپس میں قتلوں کا ویر ہوتا ہے، دونوں کسی طریقے ادھر امیگریشن حاصل کر لیتے ہیں یا سیاسی پناہ حاصل کر لیتے ہیں، ملتے ہیں، محفلوں میں ملتے ہیں، لیکن الیکٹ نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہاتھ اٹھایا اور اسی وقت پکڑ کے یا ڈپورٹ یا اندر کر دیا، چاہے بندے کے پاس کتنے بھی یہاں کا پی آر پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، جو مرضی ہو، اس کا کوئی لحاظ نہیں. اس لیے یہاں پہ ایسی کسی سیکورٹی میئر کی تو مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ قاضی صاحب اور راجہ صاحب یہ کنٹریز بھی جانتے ہیں، انگلینڈ بھی جانتا ہے اور کینیڈا بھی جانتا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے. اکیلے سے میرا مراد کہ یہ اور ان کی فیملیاں اکیلی نہیں آئیں گی، کروڑوں ڈالر کا ساتھ میں سرمایہ بھی ملک سے باہر، جس ملک میں یہ قیام کریں گے اس ملک کے جو ہے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا. تو یہ جون سے ملک میں بھی ان کی قیام ہوگا، اس ملک کے زر مبادلہ میں یہ اضافہ کریں گے اور ان کے معیشت کو بہتر کرنے کا موجب بنیں گے. مگر اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر کے، اپنی معیشت کو تباہ کر کے دوسروں کی معیشت کو بہتر کریں گے. لوٹے ہوئے مال غنیمت سے یہ خود اور ان کے بچے یہاں پہ عیش کریں گے، لہذا منشن لیں گے، بڑے بڑے گھر محلات لیں گے، کہیں زمین کا ٹکڑا لے کے بڑا سا فارمنگ شروع کر دیں گے شوقیہ، یا کوئی ایسے ریٹائرمنٹ میں ویسے بھی دونوں صاحبان خاصی پہلے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، ذہنی معاملات کی وجہ سے، ان کے اور ان کے کریکٹر کی وجہ سے. تو جناب اب یہ معاملات ہو چکے ہیں. لندن نے انکار نہیں کیا سیاسی پناہ سے، لیکن قبل از وقت حامی بھی بننے سے انکار کیا. کینیڈا نے بھی یہی جواب دیا ہے. وہاں لندن میں قاضی صاحب نے اپلائی کیا، یا مطلب درخواست کی انٹرڈیکٹ. ادھر راجہ سلطان سکندر صاحب نے اپلائی کیا، فارمل اپلائی کیا اپنے کزن کے تھرو. تو وہ جناب
اب یہ حالات ہیں. انہوں نے بھی انکار نہیں کیا لیکن انہوں نے ہاں بھی نہیں کی پروسیس کی کا وعدہ کیا کہ پروسیس جیسا ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ کوئی جاتی نہیں, کوئی کسی قسم کا نہیں, آپ کے ویزے کینسل نہیں کیے جائیں گے, لیکن آپ پہنچ کے پروسیس شروع کریں پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ابھی چونکہ آپ ہمارے اپلیکینٹ نہیں ہیں ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو جناب یہ تھی صورتحال. ادھر جناب اسلام آباد میں گزشتہ روز رات لیٹ گئے تک سپریم کورٹ کے شرح دستور پہ ہزاروں طلباء اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, احتجاج شروع ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں. پکڑ دکڑ کے خوف کا بت پاش ہو چکا ہے اور لاہور میں زبردست ریلی نکلی, موٹر سائیکلوں پہ لوگ پھول نچھاور کر رہے ہیں, لوگ ان پہ پیسے پھینک رہے ہیں. میرے ایک دوست نے, ایک غریب سے آدمی جس کے پاس تھوڑے سے نوٹ سے 10 روپے 20 والے, وہ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو, آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایسے گزرتے ہوئے کنوائی جو ہے اس کا موٹر سائیکلوں کا ریلی اس پہ آپ پھینک رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ پیسے میں نے بل دینا تھا, اب میں بل نہیں دوں گا, میں ان پہ نچھاور کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے, یہ ہمیں اس جہنم سے نجات دلائیں گے. تو صاحب یہ حالات ہو چکے ہیں. سنا ہے تھوڑی سی توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے, اس میں ضروری بات ہے کہ 9 مئی سے مشابہت رکھنے والی کوئی ڈرامہ پھر سے کرنے کی کوشش ہے, لیکن آپ جو مرضی ڈرامہ کریں. دیکھیں حسینہ واجد نے کیا کیا, حسینہ واجد نے بھی ڈرامے کیے, حسینہ واجد نے بھی بڑا کچھ آخر میں گولیاں بھی بنوائیں. 1700 بندہ ایسے تو نہ مار گیا, آخر کسی نہ کسی کا تو آرڈر تھا. ابھی آپ نے دیکھا ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ جس میں وہ ایک پالیٹیشین کو, ایک منسٹر کو پکڑ کے اس کی دھلائی کر رہے ہیں, اس کے کپڑے اتارے ہیں لوگوں نے, بنگلہ دیش کے لوگوں نے, اور وہ اس کو ناچنے کو کہہ رہے ہیں. انڈر ویئر صرف اس کو پہننے کی اجازت ہے, اس نے نہیں اتارا, باقی سارے کپڑے اتار لیے. اور ونڈ سکرین پہ, جو گاڑی کی سکرین پہ وہ بیٹھا ہے اور بونٹ پہ, اور وہ جناب ڈانس کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ناچو, ناچ رہا ہے, لوگ نہیں کھڑا ہوتا ہے, لوگ مارتے ہیں, پورے کپڑے ہوتے ہیں, برہمہ. تو جناب یہ حال ہونے والا پاکستان میں بھی, اور شروع ہو گیا. بلکہ ہونے والا کیا ہے, ہونے والا تو وہ ہوتا ہے جب کوئی ابھی پلان میں چیز ابھی پائپ پہ ہو. اب تو چیز پائپ سے باہر آ گئی ہے, اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, اب تو خوف کا بت ٹوٹ گیا. اب تو کوئی کسی قسم کا, کسی کو اندر جانے کا, اگر پورا پاکستان یہی جیل بنا دیا گیا ہے تو پھر اندر اور باہر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اندر مطلب فرق تو ادھر پڑتا ہے جہاں آپ کو باہر آسائشیں ہوں, آپ کی صحت, آپ کی تعلیم, آپ کے روزگار, آپ کے جان و مال, آپ کی عزت, سب کی سیکورٹی ہو, ضمانت ہو. اور پاکستان میں جیل سے برے حالات ہیں. کھانے کو پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, بجلی لائٹ جلانے کے لیے لائٹ نہیں ہے کیونکہ بل ادا نہیں کر سکتے. تو وہ بیچارے لوگوں کے لیے, میں یہ نہیں کہتا جیل بہتر ہوتی ہے, مگر ان کے لیے تو پورا ملک ہی جیل ہے. تو اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سارے عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے, آ بھی چکے ہیں. کچھ آئندہ جو جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک بے شمار نئی خبریں, نئے واقعات, حکومت اس کو کچلنے کی کوشش بھی کرے گی. میں ان کے معاملات کو بھی سمجھتا ہوں, اس رجیم کے, اس گورنمنٹ کے, اس فارم 47 پہ آنے والے گروپ کی, اس مافیا کی میں مجبوریاں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہیں انصافین کو, ان یوتھیوں کو, ان نوجوانوں کو, ان عوام کو جنہوں نے 80% عمران خان کو جو ہے مینڈیٹ دیا ہے, یہ لوگ اب کیا کریں؟ ان کے پاس بھی تو کوئی چارہ نہیں, اور جو روکتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. وہ 47 پہ آئے ہیں کہ راکٹ میں بیٹھ کے آئے ہیں, اب کیا کریں؟ ان کے پاس بھی, انہوں نے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے, اپنا پیسہ بچانا ہے, اپنی پراپرٹی بچانی ہے, اپنی دولت لوٹا ہوا مال غنیمت جو ہے وہ بچانا ہے. تو وہ ریزسٹ تو کریں گے. 200-400 بندے تو
मरते हैं मरे, वो फिर नेगोशिएट करके भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब की बार अदारों के पास उन्हें गारंटी देने को कुछ नहीं होगा। आपके पास बात होगी नौजवानों के हाथ में, तलबा के हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में। वो फिर जो छित्रों से इनकी तौजा करेंगे, जो इनका हाल करेंगे, वो अल-हफीज़ अल-अमान, वो ना कहने वाली बात है कि हमारा मकसद इश्तियाल दिलाना नहीं है, हमारा मकसद इस मुल्क की सलामती है। इन चोरों से मुल्क को, इन डाकों से मुल्क को अपने तरीके से हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। हम अपने तरीके से इनकी मुखालफत करेंगे, इनको बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम के हकूक को सलब करना इतना आसान नहीं जितना आपने समझ रखा था। नाज़रीन, देखते रहिए मतलूब लाइक ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें और सलामती पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।